बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और प्रोग्राम है हकीकत क्या है। हम बात करेंगे आज जो करंट अफेयर के इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान में जिस तरह की माशी सूरत हाल है, इस हवाले से भी इसके लिए हमने जो गेस्ट आज मुंतखब किए हैं, राजा मेहताब अशरफ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। सर, आप प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अनवर ख़ान, जो तजियाकार हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से वो एक माहिर भी हैं। हम जानेंगे उनकी गुफ्तगू और ख़ास करके इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी, जिस तरह पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है चीन, सऊदी अरब के साथ और जो खित्ते में ममालिक मौजूद हैं उनसे सरमायाकारी लाने के सिलसिले में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजा मेहताब अशरफ साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा और बात करेंगे IMF के कर्ज के हवाले से। जिस तरह के IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है, क्या समझते हैं कि जो हुकूमत है अभी हमारी मुंतखब हुकूमत, वो जो अखराजात हैं बड़े पैमाने पर उनमें कमी कर सकती है, जिसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं की जाएंगी तो मेरे ख्याल में मुश्किलात ऐसे ही रहेंगी और जो की तो रहेंगी, और ख़ास करके आम आदमी का जो जीना है वो मुश्किल होता जाएगा और आम आदमी के लिए वैसे भी बर्डन बढ़ रहा है। तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि IMF का जो वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है तो कितना अहम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एहसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। IMF का वफ्द ज़ाहिर है पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उनकी बातचीत जारी है, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि IMF ने बहुत अरसे बाद ये इंडिया दिया है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की मैशियत बेहतर हो रही है और पाकिस्तान में जो गुर्बत है और इसके साथ साथ जो मसाइल हैं इसमें आइंदा आने वाले दिनों में कमी वाक़ई होगी। ये खुशी का बायस भी है और ये उम्मीद भी रखनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से IMF की जो कड़ी शराइत रहीं, जो मुश्किल फैसले हुकूमतों को करने पड़े, उसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन गई। आज ज़ाहिर है लोगों के लिए दो वक्त की रोटी जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो हैं बेरोजगार हैं और खतरे गुर्बत से जो है वो लोग नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। अगर आप देखें तो हमारी जो यूथ है और बिलखुसूस जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में अब दाखिले कम हो गए, स्कूलों में बच्चों को लोगों ने भेजना जो है बंद कर दिया। पहले ही पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर थे। बिल्कुल। और इस वजह से जाहिर है बहुत मुश्किलात हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर खुदकुशियां होती हैं, दीगर कई मसाइल होते हैं। तो ये एक उम्मीद जो है वो पैदा हुई है और पाकिस्तान की हुकूमत को संजीदगी के साथ जो IMF के साथ या दीगर मुल्कों के साथ जो उनकी सरमायाकारी है उस पर तवज्जो देनी चाहिए और आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इक़दाम करने चाहिए। अच्छा मेहताब साहब, इस हवाले से भी मैं आपसे जानूंगा कि क्या समझते हैं कि कर्ज जरूरी है या सरमायाकारी जरूरी है? देखिए, कर्जों में जितने हम जकड़े हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और एक एटमी ताकत है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान के आवाम को रहने का मौका फराहम किया है जोग्राफियाई एतबार से, कि जहाँ पे आपकी फसलें, आपका एग्रीकल्चर, आपके पास जो है वो पानी के वसाइल, आपके दीगर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फिर कर्जे लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप 60 की दहाई में देखें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा था माशी मैदान में। ठीक, आज अगर उसको देखें तो 60 साल 65 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। तो वो यहाँ पे हमारी पॉलिसीज का मसला है। जो हमारे ज़ाहिर पॉलिसी सारे इदारे हैं, जो हुकूमतें आती हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ते हैं। हमें ज़ाहिर है कि कर्जे नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल हमें जो है वो सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान को जितना अल्लाह ताला ने वसाइल के एतबार से और नेचुरल रिसोर्सेज के एतबार से जो है वो माला माल किया है, इसको अगर बुरूकार लाया जाए तो मेरे ख्याल में हम कर्जे देने वाले मुल्कों में होंगे न कि कर्जे लेने वाले मुल्कों में होंगे। लेकिन इसके लिए बहरहाल एक पॉलिसी बनाना जरूरी है। जिस तरह आपने बात की नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, तो डेफिनेटली और बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान
میں جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بڑے پیمانے پر موجود ہیں، لیکن ابھی گندم کا جو اسکینڈل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور ملک کس کیفیت میں جا رہا ہے اور کسانوں کا جس طرح احتجاج ہے۔ تو پروفیسر ڈاکٹر زاہد انور خان صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ ایس آئی ایف سی کے تحت ایک کام کاج کیا جا رہا ہے اور وہ بھی معاشی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کو قرض لینے کی طرف جانا چاہیے یا ایک سرمایہ کاری جس طرح سعودی عرب سے کوشش کی جا رہی ہے، چین سے کوشش کی جا رہی ہے، باقی دیگر ملکوں متحدہ عرب امارات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جتنی زیادہ سرمایہ کاری ہو اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں اور آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پہ بات کروں۔ بالکل یہ ضروری ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری ہو، جتنی سرمایہ کاری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی اتنا ملک ترقی کرے گا۔ بنیادی طور پر سرمایہ کاری اس وقت آئے گی جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا، اور ملک میں سیاسی استحکام سے یہاں پہ معاشی استحکام آئے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر معیشت کی صورتحال بہتر ہو تو اس کے لیے گڈ گورننس کی ضرورت ہے، اور گڈ گورننس کے لیے یہ اہم ہے کہ یہاں جو بھی جو کرپشن ہے اس کی جو بے لگام کرپشن ہے اس کو روکا جائے، اور اس سے جو ہے ادارے مضبوط ہوں گے، کیونکہ کرپشن نے ملک کے اداروں کو کھوکھلا کر دیا ہے، معیشت کو کمزور کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو اور بیرونی سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایسے ماحول مہیا کیا جائے، سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں تاکہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کار آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ احسان صاحب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت وہ حکومت ہے جو عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کے ذریعے ہوتی ہے اور ان کے فیصلے عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو گورن کرتے ہیں، وہ ایسے فیصلے کرے کہ باقی عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ جس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے خاص کر کے چین سعودی عرب کے حوالے سے، اور دورے بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کہا بھی جا رہا ہے، آج کی یہ خبر تھی کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو دورہ پاکستان کرنا چاہ رہے ہیں وہ فی الحال کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر، امریکہ کو سائیڈ لائن کر کے پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری آ سکے گی؟ اس حوالے سے آپ نے بیرونی سرمایہ کاری اور خاص کر اس کے تناظر میں چین اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری کی بات کی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ویلکم کرے جہاں سے بھی سرمایہ کاری آتی ہو، وہ سعودی عرب سے ہو، متحدہ امارات سے ہو یا چین سے ہو۔ چین جو ہے، چین کے ساتھ پاکستان کی زرینہ دوستی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری آتی کی دوستی اونچی ہے، بحر ہند سے گہری ہے، اور جو کہتے ہیں شہد سے میٹھی ہے، آئرن کلیڈ فرینڈشپ ہے، آل ویدر فرینڈشپ ہے۔ تو یہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، فاؤ بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو، فاؤ سی پیک ہو، تو اس حوالے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پاکستان اس وقت بھرپور فائدہ اٹھائے گا اس سرمایہ کاری سے جب ملک کے اندر ماحول کو بہتر کیا جائے اور ایکسپرٹیز کو بڑھایا جائے، تاکہ جو اسپیشل اکنامک زون ہیں وہ پھلے پھولے۔ ساتھ ساتھ آپ نے سعودی عرب کی بات کی، تو سعودی عرب کے اس حوالے سے سرمایہ کے لحاظ سے ایک بہت دولت مند ملک ہے، اور وہ اگر جو ہے فیصلہ کرے سرمایہ کاری کی پاکستان کے اندر تو پاکستان کی معیشت میں بہت مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو پاکستان کو بھرپور کوآرڈینیشن کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان سعودی عرب کی سیکیورٹی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ تعلقات ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے
وہ سعودی عرب کو عقیدت سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ مکہ ہے اور مدینہ ہے. بالکل. تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھائے اور سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو انوائٹ کرے اور تاکہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے. اچھا راجہ مہتاب اشرف صاحب، جس طرح بات کی گئی کہ سعودی عرب کو انوائٹ کیا جائے، چین کو انوائٹ کیا جائے، مشرق وسطیٰ میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی ظلم و بربریت کی گئی اور ابھی بھی وہ جاری ہے، اور جہاں پہ اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا کی بات وہ نہیں سن رہا، یونائٹڈ نیشن کی بات نہیں سن رہا. اس میں اگر یہی طرح اتنی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے اور دیکھا جائے، پاکستان میں جس طرح سعودی عرب سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران کے صدر پاکستان میں آئے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی، دو طرفہ تجارت کے حوالے سے بھی جو بات چیت کی گئی. تو کیا سمجھتے ہیں جو ایک یہاں پہ ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر، چین کو ساتھ لے کر، اور اگر رشیا کی طرف بھی جایا جائے، تو ان تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا امریکہ یہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ جس طرح انہوں نے پابندیوں کی بات کی کہ اگر ایران کے ساتھ آپ نے کوئی اس طرح کی دو طرفہ تجارت کے حوالے سے یا بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے بات، وہ انہوں نے کہا کہ چنگل سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، اور اگر باہر نکل سکتے ہیں تو کیسے؟ دیکھیے احسن صاحب، امریکہ کے چنگل سے باہر نکلنے کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، اور ہمارے سیاستدان ہمیشہ یہی بات کہتے رہے کہ ہم کشکول توڑ کے جائیں گے، کشکول توڑ کے آئیں گے، اور قوم کو بڑے سہانے خواب دکھاتے رہے. لیکن اس پہ تو ظاہر عمل نہیں ہوا. لیکن اگر اس پہ جس طرح سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے، چین ہمارا الائی ہے بہت سارے معاملات میں، اور اسی طرح سے کئی اور ممالک سی پیک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے حوالے سے دیکھا جائے، بالکل بالکل. اور تو اس حوالے سے ظاہر ہے ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اپارچونیٹی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو امریکہ کی اس غلامی سے نکلنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اگر پاکستان وہاں سے نکلتا ہے تو رشیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کئی اور ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو تعاون کریں گے. کون سی ایسی چیز ہے کہ جو امریکہ کی وجہ سے ہماری رکی ہوئی ہے؟ ہم تو ظاہر ہے کہ افغان جنگ میں ہم تو اس کے الائی رہے، اور ہم نے ظاہر ہے اس کی وجہ سے کتنی دشمنیاں پالی ہیں اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ریجن میں. اور پھر ہندوستان جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، وہ امریکہ تو سب سے زیادہ اس کے ساتھ اس کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. تو ہمیں بہرحال اپنی ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اور بغیر کسی ڈر خوف کے، اور پھر وہ فیصلے کرنے چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوں، جو یہاں کے عوام کے لیے بہتر ہوں. ہمیں صرف ان کی خوشنودی کے لیے یا ان کی پالیسیز کو فالو کرنے کے لیے کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور جب تک ہم نکلیں گے نہیں تو ظاہر ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے یہ اچھی بات ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہیں وہ اگر ابھی انہوں نے مؤخر کیا، اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور جب ان کا دورہ ہوا تو اس کے دورے کے فوری بعد شاید ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے مؤخر کیا ہو، یا کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن پاکستان میں اگر سعودی فرما روا آتے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہوگی. اسی طرح سے دیگر ممالک کے لوگ آئیں، پاکستان میں ترقی کا سفر آگے بڑھے، جو مسائل ہیں وہ کم ہوں، اور اس کے لیے ظاہر ہے حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، دلیری سے آگے بڑھنا چاہیے. اور جو پروفیسر صاحب نے ایک بات کہی ہے، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ پاکستان میں جب تک گڈ گورننس نہیں ہوگی، پاکستان کے اداروں کے اندر شفافیت نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہمارے جتنے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں اور ہمارے جو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ موجود ہیں، انہوں نے تو ہمارے پورے اس سسٹم کو، معاشی نظام کو جو ہے وہ کیپچر کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور کچھ کڑوے فیصلے ضرور کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کا مسئلہ حل ہو، عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، عام آدمی اس ملک کے اندر جو خوشی کے ساتھ رہ سکے. اچھا، میں پروفیسر صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، کیا اس کو ایک بار پھر سے دیکھنا ہوگا؟ اس میں کچھ چینجز لانا ہوں گی؟ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی کہ جو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں کسی اچھے اقدام کے لیے، کسی بڑے منصوبے کے لیے، دوست ممالک کے ساتھ اگر بات کی جائے، خطے میں جو ممالک موجود ہیں ان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، تو وہاں سے سینکشنز کے حوالے سے آپ کو وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ سینکشنز لگیں گی. تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی چینج کرنی چاہیے؟ اور ساتھ کیا امریکہ کے بغیر ہم IMF سے قرض لے سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم بات
پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، تو پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں اس پہ تو بالکل کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی عمومی طور پر امن کی کمی جو ہے اس کی وجہ جو ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ استعمال ہوتے ہیں. اسرائیل جو کچھ کرنا چاہے اس کو کھلی آزادی ہے، لیکن اگر جو ہے انڈیا ایران سے تیل لینا چاہے تو اس پہ پابندیوں کی بات نہیں ہے. اگر پاکستان ایران سے تیل کی بات کرتا ہے یا آئی پی جو ہے نا جو پائپ لائن ہے وہاں سے، تو وہ اس پہ پابندیوں کی بات ہوتی ہے. وہ امریکہ کے اس حوالے سے پابندی سب پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنی حکومت کی جو ہے جو فیصلے اس حوالے سے یہ خاموش اس وجہ سے ہے کہ ملک اس وقت بڑی کٹن صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک طرف آئی ایم ایف کا پریشر ہے، دوسری طرف فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے عوام اس سے بہت دکھی ہے، اور ایون حکومت کے اندر جو اہم عہدوں پر فائز ہے وہ بھی بہت دکھی ہے. لیکن پاکستان جو ہے اس پوائنٹ آف ٹائم میں بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے اور ایسے دور رس فیصلے کرے کہ حقیقی معنوں میں اپنے قومی مفادات کے تناظر میں فیصلے کر سکے. اب راجہ مہتاب صاحب نے بات کی 1960s میں، تو 1960 میں بک لکھی گئی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹر، تو وہ پاکستانی قوم کی جو ہے ترجمانی کرتی ہے کہ پاکستان تو دوستی چاہتا ہے، ہر ملک کے ساتھ دوستی چاہتا ہے لیکن غلامی نہیں چاہتا، وہ ڈو مور نہیں چاہتا، وہ ڈکٹیشن نہیں چاہتا. تو جب تک پاکستان جو ہے اس حوالے سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکے گا حقیقی معنوں میں. اس حوالے سے پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، اس کی بہت بہترین آرمی ہے، یہ نیوکلیئر پاور ہے، اس کے عوام جو ہے نہایت خوددار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ کو گریز کیا جائے اور عملی طور پر ایکشن پر توجہ مرکوز کی جائے، خاموشی کے ساتھ آگے بڑھا جائے تاکہ جو ہے ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہو، ایسے معاشی فیصلے ہو، ایسی جو ہے پالیسیاں بنے کہ ملک جو ہے اس کی ڈپینڈنس آئی ایم ایف پر اور جو ہے فائنانشیل انسٹیٹیوشن پر کم از کم ہو اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. تو جب پاکستان معاشی طور پر سیکیورٹی کے لحاظ سے اور جو ہے سیاسی لحاظ سے مستحکم ہوگا، استحکام آئے گا، تو پھر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، اپنے قومی مفادات کے تناظر میں فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آئے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس بات کو جو ہے مد نظر رکھا جائے. اچھا راجہ مہتاب اشرف صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو انٹرنیشنل پریشر بھی ہے پاکستان پہ، دوسری جانب جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں، کراچی میں جلسہ، اس کے بعد پشاور میں، اور ابھی بھی وہ اسی کوشش میں ہیں کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے، وہ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہونے کے حوالے سے ہے. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان فیوچر کہ اس تمام تر مشکل صورتحال کے بعد، اور جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی اور اس پر بھی انہیں گورنمنٹ میں شامل کیا جانا متوقع ہے، تو یہ تمام تر سچویشن ایسی ہے کہ دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ گورنمنٹ میں ہیں، اور انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، ساتھ اپوزیشن کا پریشر بھی ہے. اس تمام تر سچویشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ عام عوام کو مہنگائی سے نجات دلا سکے گی؟ توقعات یہی ہیں کہ یہ جو معاشی مسائل ہیں اس سے یہ حکومت نکالنے کی کوشش کرے گی اور اس کو نکالنا چاہیے. ٹھیک، عوام نے جیسے کیسے بھی ہے جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں اور اس کے لیے ایسی معاشی پالیسی بنائیں کہ جس سے لوگوں کو جو ہے وہ یہ سکون ہو، یہ یقین ہو کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ کہ یا گزرا نظام ہے، لیکن اس حوالے سے انہیں پالیسی ضرور بنانی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر کی سیاسی جماعتیں جہاں پہ احتجاج کر رہی ہیں، اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی
ایک بڑا سٹیک ہولڈر کے طور پہ جو ہے وہ اپنا رول دیتی ہے. تو اپوزیشن کو انگیج کرنا, ان کا ان پٹ لینا, یہ ظاہر ہے اس حکومت کی ذمہ داری ہے. جس حکومت کے اندر میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں اور ان کو سرپرستی حاصل ہو میاں نواز شریف صاحب کی, جس حکومت کے اندر زرداری صاحب از خود موجود ہوں اور وہ صدر پاکستان کے عہدے پہ فائز ہوں اور ان کی پارٹی اس کے اندر موجود ہو, ایم کیو ایم کو انہوں نے ساتھ ملایا, باقی پارٹیوں کو انہوں نے ملایا, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ملک کے سینئر ترین پولیٹیشنز ہیں وہ اس حکومت کے اندر شامل ہیں, انہیں باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا بھی چاہیے اور ان کا نقطۂ نظر سننا چاہیے, ان کو اطمینان دلانا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے وہ لوگ بھی اپنا ایک رول ادا کریں. اور جہاں تک ان کے موقف کا تعلق ہے تو یقیناً جو فارم 47 کی بات ہوتی ہے, پاکستان کے 8 فروری کے انتخابات کی بات ہوتی ہے, وہ نہ صرف پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اور ایجنسیز اور اداروں نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فیئر اور فری نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے حالات اور اس طرح کے ایشوز ہوں, اس میں ان کا امتحان ہے کہ یہ جو بہت عرصے تک حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر رول کر رہے ہیں, ان لوگوں نے باقی لوگوں کو کیسے لے کر چلنا ہے اور اس ملک کی سمت کا تعین کیسے کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان خوشحال ہو, یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے, یہاں کے بچوں کو اسکولوں میں جانے کے موقع ملے, یہاں کا نوجوان ملک چھوڑ کر بیرونی دنیا میں نہ جائے اور بلکہ اسی ملک کے اندر جو ہے وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا, میں پروفیسر صاحب آپ سے ایک چیز پوچھوں گا کہ جس طرح سیاسی استحکام کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بہت ضروری ہے, تو ابھی موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے, عمر ایوب نے کہا ہے کہ جو معافی کا کہہ رہے ہیں وہ ہم سے معافی مانگے. مینس ابھی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اس نیز پر ہے کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی پر معافی کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا ہے. اور ساتھ اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو پنجاب کے جو صدر ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ بات چیت پر یقین رکھتے ہیں, پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی جماعتیں جو پی ٹی آئی ہے اسے بھی سیاسی انٹرسٹ کے لیے نہیں بلکہ قومی مفاد کے لیے آگے لے کر چلیں اور بات چیت کریں, یہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ بالکل, یہ تو بہت اہم بات ہے. اصل میں جو سیاسی استحکام ہے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں چاہیے کہ ملک میں استحکام آئے. تو اس حوالے سے چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور مختلف پاکستان میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے, تو یہ تو اس طرح چلتا رہتا ہے کہ یہ کچھ پارٹیوں کو اس حوالے سے پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان پہ اگر آپ دیکھیں تو پالیٹیشین کی کنسنسس نہیں ہے. اس حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے یا جو ادارے ہیں جو وہ ان کی اور جو ہے عوام کی رہے گا. جہاں پہ پولرائزیشن ہوگی, جہاں پہ نیریٹو اس طرح ڈیولپ ہوگی کہ جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک طرف جو ہے عسکری اداروں اور جو ہے عوام جو ہے اس کو جو ہے دو رائیول کے طور پہ جو ہے ایک جو ہے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو نقصان دہ بات ہے وہ یہ ہے, جب تک عوام اور ادارے اور حکومت ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, ایسے نیریٹو ڈیولپ نہیں ہوگی, تو اس وقت تک حقیقی معنوں میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے, اس طرح جو ہے پوائنٹ اسکورنگ سے گریز کیا جائے اور پاکستان کے جو ڈیسیجن میکر ہیں, جو سینئر پالیٹیشینز ہیں, وہ ملک کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں, عوام تو بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں, بہت مشکل سے وقت گزار رہے ہیں, بڑی انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, تو عوام کی خاطر, اس ملک کی استحکام کی خاطر جو ہے ایسے کنورجنس پوائنٹ آف کنورجنس پر فوکس کرے, نہ کہ ڈائیورجنس پر فوکس ہو, تاکہ ملک میں سیاسی استحکام آئے. اگر کنورجنس پوائنٹس پر فوکس کیا جائے گا تو ملک میں استحکام آئے گا, اور اگر جو ہے سستی شہرت کے لیے ڈائیورجنس پر فوکس کیا جائے گا تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. راجہ مہتاب اشرف صاحب, آخر میں آپ سے ان شارٹ پوچھوں گا کہ سیاسی اور معاشی جو استحکام ہے اس کے لیے موجودہ جو حکومت ہے اسے کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو اور صدر پاکستان کو
دیگر سیاسی جماعتوں کو بلانا چاہیے, APC بلانی چاہیے جی اور مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے ان کا ان پٹ لینا چاہیے. اگر وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلے کریں گے تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے ملک میں نہ ہی کوئی استحکام آئے گا اور نہ ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروفیسر ڈاکٹر زاہد انور خان, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. راجہ مہتاب اشرف صاحب, آپ صحافی ہیں, آج ہمارے پروگرام میں آئے, اسٹوڈیو میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.